अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने वालों को नैना वॉइस की जानिब से खुशामदीद। उम्मीद करते हैं कि तमाम सुनने वाले खैरियत से होंगे। जी तो प्यारे साथियों, आज हम आपकी खिदमत में ब्लैक वर्ड के पार्ट 2 के साथ हाजिर हुए हैं, जिसका नाम है ब्लैक पावर्स। तो चलिए उसी के साथ कहानी की शुरुआत करते हैं। इमरान कुर्सी पर बैठा गहरी सोच में गर्क था। उसकी फराग पेशानी पर शिकनों का जाल फैला हुआ नजर आ रहा था कि अचानक टाइगर कमरे में दाखिल हुआ। क्या बात है बॉस, आप कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही मुतफक्कर नज़र आ रहे हैं, टाइगर ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा और इमरान ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। हाँ, दरअसल मैं सोच रहा था कि इस शैतानी चक्कर से आखिर किस तरह निजात हासिल की जाए। ये मामला तो वाकई शैतान की आंत की तरह फैलता चला जा रहा है, इमरान ने कहा। बॉस, अगर आप नाराज़ ना हो तो मैं एक बात कहूँ, टाइगर ने साइड पर मौजूद एक कुर्सी पर बैठते हुए कहा। हाँ क्यों, ऐसी क्या बात है जिससे मेरी नाराज़गी का पहलू निकल सकता है? इमरान के लहजे में हैरत थी। बॉस, ये शैतानी चक्कर इस तरह ख़त्म नहीं हो सकता जिस तरह आप चाहते हैं, टाइगर ने कहा तो इमरान चौंक पड़ा। अच्छा, फिर किस तरह ख़त्म हो सकता है? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। बॉस, इस सारे सेटअप का मरकज़ी किरदार वो प्रोफेसर अल्बर्ट है। ये ठीक है कि वो शैतान का आलाकार है या उसका नायब है, लेकिन बहरहाल है तो इंसान, और शायद यही वजह है कि वो अब तक हमारे सामने नहीं आया। आप ऐसा करें कि किसी तरह उसका खोज लगाएं, मैं और जवाना जाकर उसका खात्मा कर देते हैं। मेरा ख्याल है कि उसके खात्मे के साथ ही ये बदरूहों, जादुई जेवर और ये सारा अलम गलम सब ख़त्म हो जाएगा, वरना हम कब तक अहमकों की तरह इस चक्कर में उलझे रहेंगे, टाइगर ने कहा। गुड, बात तो वाकई तुमने अच्छी की है। वाकई हमें इन चक्रों के पीछे पड़ने की बजाय बराह रास्त उस प्रोफेसर का ही खात्मा कर देना चाहिए जो इस सारे फसाद की जड़ है। मैं खुद भी इस बारे में यही सोच रहा था, लेकिन वो मसले ऐसे हैं जो इस सिलसिले में रुकावट बन रहे हैं। एक तो ये कि जूलिया उनके कब्ज़े में है, वो जूलिया को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। दूसरा ये कि प्रोफेसर को कहाँ और किस तरह तलाश किया जाए। इस वसीओ अरीज़ दुनिया में वो न जाने कहाँ होगा। इमरान ने जवाब दिया, और फिर उससे पहले कि मज़ीद कोई बात होती, अचानक प्रोफेसर शादानी कमरे में दाखिल हुआ। मुबारक हो इमरान साहब, आपका एक मसला तो हल हो गया है। जूलिया को आज़ाद करा लिया गया है और वो अब महफूज हाथों में है, प्रोफेसर शादानी ने मुसरत भरे लहजे में कहा तो इमरान बेएहतियात उठकर खड़ा हो गया। जूलिया को आज़ाद करा लिया गया है? क्या मतलब, किसने आज़ाद कराया है? इमरान ने हैरत भरे लहजे में पूछा। मुझे भी अभी अभी इत्तला मिली है, मैं बताता हूँ, प्रोफेसर शादानी ने एक कुर्सी पर बैठते हुए कहा और इमरान वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गया। पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के अरकान मिस जूलिया को तलाश कर रहे थे, लेकिन जब वो कहीं दस्तयाब ना हुई तो उन्होंने उसकी तलाश का सही रास्ता इख्तियार किया और वो पाकिस्तान में रहने वाले एक अजीम रूहानी शख्सियत के पास पहुंच गए। उस रूहानी शख्सियत ने उन्हें न सिर्फ जूलिया का पता बता दिया बल्कि उन्हें तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम कर दिया। नतीजा ये कि जिबूती और उसके साथियों की एक ना चली और जूलिया के साथ ही उसे उनके कब्ज़े से आज़ाद करा लेने में कामयाब हो गए। और उस रूहानी शख्सियत ने ऐसा सदेबाब कर दिया है कि अब जिबूती या दूसरी ताकतें दोबारा जूलिया या उसके किसी साथी पर हाथ ना डाल सकेंगी, प्रोफेसर शादानी ने तफसील बताते हुए कहा। रूहानी शख्सियत वो कौन है? इमरान ने हैरत भरे लहजे में पूछा। सॉरी इमरान साहब, अभी उनकी तरफ से इस बात की इजाज़त नहीं मिली कि उनका तारुफ कराया जाए, इसलिए बस आपके लिए इतना ही काफ़ी है कि जूलिया अब ना सिर्फ आज़ाद हो चुकी है बल्कि अब महफूज है, प्रोफेसर शादानी ने जवाब देते हुए कहा। फिर तो उस रूहानी शख्सियत को इस बात का भी इल्म होगा कि प्रोफेसर अल्बर्ट कहाँ है, मुझे उसे तलाश करना चाहिए, इमरान ने कहा। नहीं इमरान साहब, उनका दायरा असर सिर्फ पाकिस्तान तक ही महदूद है और प्रोफेसर अल्बर्ट बहरहाल पाकिस्तान में नहीं है। जिबूती से ये गलती हुई थी कि उसने जूलिया को वहीं पाकिस्तान के साहल के करीब एक जजीरे में रखा हुआ था, इसलिए उस रूहानी शख्सियत को ना सिर्फ उसका पता चल गया बल्कि वो उसे आज़ाद करा लेने में भी कामयाब हो गए। और ये भी बता दूं कि रूहानी निज़ाम में हर काम एक खास मकसद के तहत होता है। अगर वो रूहानी शख्सियत आपके सामने नहीं आना चाहती तो उसका भी कोई मकसद होगा। हमें इस मामले में मज़ीद कोई कुरेद नहीं करना चाहिए, प्रोफेसर शादानी ने इस बार से इंतहाई संजीदा लहजे में कहा तो इमरान ने बेइख्तियार एक तवील सांस लिया। जाहिर है अब इस बारे में मज़ीद कुछ कहना पूछना ला हासिल ही था, और अब तो उसे ये भी पूछने की ज़रूरत ना रही थी कि आखिर प्रोफेसर को यहाँ बैठे बैठे कैसे इस बात का इल्म हो गया, क्योंकि अब ये बातें सानवी हैसियत इख्तियार कर गई थीं। प्रोफेसर शादानी, ब्लैकवर्ड के प्रोफेसर अल्बर्ट को ट्रेस करने के लिए आप कोई लाया अमल बता सकते हैं? इमरान ने प्रोफेसर से पूछा। क्यों, आप ये बात क्यों पूछना चाहते हैं? आपने तो जिबूती को काबू करने के लिए मेरे साथ जाना था, प्रोफेसर ने चौंक कर कहा।
پروفیسر، میں نے بہت سوچ بچار کے بعد اب اپنا لائحہ عمل تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سے پہلے میری تمام تر توجہ اس رامیز کو حاصل کرنے پر مرکوز تھی، لیکن جولیا کے اغوا اور مجھے بلیک میل کر کے رامیز حاصل کرنے کی کوشش نے پروفیسر البرٹ اور اس کے گروپ کی کمزوریاں ظاہر کر دی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ پروفیسر اور اس کا پورا شیطانی گروپ میری مدد کے بغیر رامیز اب بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ اس لیے اب مجھے رامیز کے حصول کی طرف سے کوئی فکر نہیں رہی۔ دوسری بات یہ کہ اب یہ بات بھی سامنے آ گئی ہے کہ پروفیسر اور اس کے ساتھیوں کے شیطانی اختیارات بھی بے حد محدود ہیں۔ وہ اس قدر اختیارات کا مالک بھی نہیں ہے کہ بلیک ورڈ کی ہی دوسری قوت، وہ کیا نام بتایا تھا آپ نے، وہ پانی والی قوت؟ عمران نے بات کرتے کرتے رک کر کہا۔ باکوری، پروفیسر شادانی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، پروفیسر البرٹ کے پاس یہ بھی اختیار نہیں کہ وہ اس باکوری سے ازہد رامیز حاصل کر سکے۔ اس لیے اس نے یہ احمقانہ چال چلی کہ جولیا کو اغوا کرا کر مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کی۔ آپ نے خود ہی پہلے بتایا تھا کہ پروفیسر کا دائرہ اثر انتہائی محدود ہے اور وہ یہ رامیز اس لیے حاصل کرنا چاہتا ہے کہ اس کی مدد سے وہ بلیک ورڈ میں مکمل قوت حاصل کر سکے۔ ان سب باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب ہمیں خود آگے بڑھ کر اس پروفیسر البرٹ کی گردن پکڑ لینی چاہیے۔ جبوتی، روما اور ایسی دوسری بدروحیں اور شیطانی قوتیں اس پروفیسر کے زیر اثر ہیں۔ پروفیسر البرٹ کے قابو میں آنے کے بعد وہ ازہد اپنا اثر کھو بیٹھیں گی، اس لیے ان کے پیچھے بھاگنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس پروفیسر کو کیسے ٹریس کیا جائے۔ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تمہاری ذہانت واقعی بے مثال ہے عمران۔ تم نے جس انداز میں یہ سب تجزیہ کیا ہے اس نے مجھے بھی قائل کر لیا ہے۔ واقعی تمہارا یہ انداز درست ہے، لیکن پروفیسر بہرحال شیطانی نظام کے ایک بڑے حصے کا انچارج ہے اور عام انسانوں کی نسبت اس کے پاس انتہائی جان لیوا اور خطرناک حربے موجود ہیں۔ اس لیے اس پر ہاتھ ڈالنا انتہائی خطرناک اور جان لیوا بھی ہو سکتا ہے۔ پروفیسر نے اس بار بے تکلفانہ لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ اس بات کی ہمیں فکر نہیں ہے پروفیسر۔ شیطان چاہے بظاہر کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، لیکن اس کی یہ طاقت خیر اور روشنی کے مقابل پرکا کی بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ اللہ تعالیٰ کے مقدس کلام کا ایک حرف بھی اس شیطان اور اس شیطان کے پورے نظام سے لامحدود حد تک زیادہ طاقتور ہے اور اسے راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ شرط یہی ہے کہ یہ سب کچھ نیک نیتی اور خلوص اور دوسروں کی بھلائی کے پیش نظر کیا جائے۔ اپنی ذاتی غرض، لالچ، طمع اور ہوس اس میں شامل نہ ہو۔ چونکہ ہم بھی یہ سب کچھ کسی ذاتی لالچ کی وجہ سے نہیں کر رہے، اس لیے پروفیسر کو قوت رکھنے کے باوجود آج تک ہم پر ہاتھ ڈالنے کی جرأت نہ ہو سکی۔ مزید تحفظ کے لیے میں نے قرآنی حروف مقطعات لکھ کر اپنے پاس رکھ لیے ہیں اور میرے ساتھیوں کے پاس بھی یہ موجود ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں شیطان اور اس کی ذریات سے محفوظ کرنے کے لیے ایک ایسا حصار بھی عطا کر دیا ہے جسے شیطان بھی نہیں توڑ سکتا، اور وہ ہے تعوذ۔ یعنی اعوذ باللہ، اس تعوذ کو پڑھتے ہی انسان شیطان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ اور حصار میں آ جاتا ہے۔ میرے لیے اصل مسئلہ اب صرف پروفیسر البرٹ کو ٹریس کرنے کا ہے، عمران نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ مجھے بے حد خوشی ہو رہی ہے عمران کہ تم اس قدر صالح خیالات کے مالک ہو۔ تمہاری بات درست ہے، اس لیے واقعی اب مسئلہ صرف اس پروفیسر کو ٹریس کرنے کا ہے۔ ایسا نہ کریں کہ جبوتی کو قابو کر کے اس کے ذریعے پروفیسر البرٹ کو ٹریس کیا جائے۔ پروفیسر شادانی نے کہا۔ نہیں، جبوتی سے چونکہ اس کا براہ راست رابطہ ہے، اس لیے اسے فوری معلوم ہو جائے گا اور پھر وہ واقعی ایسی جگہ چھپ جائے گا جہاں سے اسے ٹریس کرنا ناممکن ہو جائے گا۔ البتہ ایک بات میرے ذہن میں آئی ہے، اس باکوری نے جس طرح عین وقت پر مداخلت کر کے جبوتی اور روما کے مقابلے میں خود یا اپنی کسی طاقت کے ذریعے یہ رامیز حاصل کر لیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ باکوری رامیز کو اس پروفیسر تک پہنچنے نہیں دینا چاہتی اور وہ خود بھی کسی نامعلوم وجہ سے اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتی، ورنہ پروفیسر البرٹ میرے پیچھے بھاگنے کی بجائے اس باکوری سے مقابلے کی سوچتا۔ اس لیے اگر کسی طرح اس باکوری سے رابطہ قائم ہو جائے اور اسے ہم پروفیسر کے خلاف اپنی مدد پر مجبور کر سکیں تو اس پروفیسر کو ٹریس کیا جا سکتا ہے۔ عمران نے کہا، باکوری سے رابطہ تو ہو سکتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ پروفیسر کے خلاف کام نہ کرے گی کیونکہ دونوں کا تعلق بلیک ورڈ سے ہے۔ پروفیسر شادانی نے کہا۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ آپ نے بتایا تھا کہ باکوری کوئی عورت ہے۔ کیا یہ کوئی عام عورت ہے یا کسی عورت کی بدرو ہے؟ عمران نے پوچھا۔
عام عورت ہے اس طرح جس طرح پروفیسر عام مرد ہے۔ شیطان انسانوں کو ہی اپنے منفی شعبوں کا انچارج بناتا ہے کیونکہ اسے معلوم ہے کہ انسان منفی روحوں اور قوتوں سے زیادہ ذہین ہوتے ہیں، پروفیسر شادانی نے کہا۔ پھر ٹھیک ہے، پھر ایک آئیڈیا پر کام کیا جا سکتا ہے۔ آپ اس باکوری سے میرا رابطہ کرا دیں، بلکہ ایک منٹ، کیا ایسا ممکن ہے کہ باکوری کے بارے میں تفصیلات ہمیں پہلے معلوم ہو سکیں؟ میرا مطلب ہے کہ جس طرح پروفیسر یہودی ہے، بوڑھا آدمی ہے، اس کا تعلق اسرائیل سے ہے، اسی طرح باکوری کے متعلق تفصیلات معلوم کرا سکیں؟ عمران نے پوچھا۔ ہو سکتی ہیں، لیکن اس کے لیے تمہیں کچھ دیر کے لیے پھر اجازت دینی پڑے گی، پروفیسر شادانی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ کی مہربانی کہ آپ ہمارے لیے اس قدر تکلیف اٹھا رہے ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ میری ڈیوٹی میں شامل ہے عمران، پروفیسر نے مسکراتے ہوئے کہا اور اٹھ کر وہ بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ بوس، آپ کے ذہن میں اس باکوری کو قابو میں کر لینے کا کوئی خاص پلان آیا ہے؟ ٹائیگر نے پروفیسر کے جاتے ہی پوچھا۔ اگر یہی صورتحال تمہارے سامنے پیش آتی تو تم کیا کرتے؟ عمران نے جواب دینے کی بجائے الٹا سوال کر دیا۔ میں کیا کرتا؟ میں نے تو اس بارے میں سوچا ہی نہیں۔ آپ کی موجودگی میں تو میرا ذہن سوچنے کا کام ہی نہیں کرتا، ٹائیگر نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا، اور عمران اس کے جواب پر بے اختیار ہنس دیا۔ چلو میں اٹھ کر کمرے سے باہر چلا جاتا ہوں، تم سوچنا شروع کر دو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ بات نہیں باس، دراصل آپ کی موجودگی میں نفسیاتی طور پر میں یہی محسوس کرتا ہوں کہ آپ سب کچھ کر لیں گے۔ بہرحال میرا خیال ہے کہ آپ نے باکوری کے بارے میں تفصیلات یہ سن کر معلوم کرنا چاہی ہیں کہ وہ عام عورت ہے۔ آپ یقیناً اسی عورتوں کی مخصوص نفسیات کے مطابق ڈیل کرنے کا پلان بنا رہے ہیں، کیونکہ مجھے مکمل یقین ہے کہ آپ سے زیادہ عورتوں کی نفسیات اور کوئی نہیں جان سکتا، ٹائیگر نے کہا، اور عمران ایک بار پھر کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ عورتوں کی نفسیات اور مردوں کی سمجھ میں آ جائے، یہ تو ایسے ہی ہے جیسے یہ کہا جائے کہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو رہا ہے۔ مرد بیچارے جب تک عورت کی نفسیات سمجھنے کی کوشش کرتے ہوئے اس کے ایک پہلو کو سمجھتے ہیں، عورت کا دوسرا پہلو سامنے آ جاتا ہے۔ نتیجہ یہ کہ مرد اس نفسیات کے سمجھنے کے چکر میں خود نفسیاتی مریض بن کر رہ جاتا ہے۔ بہرحال تم نے بات درست سوچی ہے، تفصیلات معلوم ہو جائیں تو اس پہلو پر سوچا تو بہرحال جا سکتا ہے، عمران نے جواب دیا، اور ٹائیگر کا چہرہ یہ سوچ کر ہی مسرت سے کھل اٹھا کہ اس کی بات کو عمران نے درست تسلیم کر لیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور پروفیسر شادانی اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے کی حالت پہلے کی طرح بگڑی ہوئی تھی، وہ آ کر ایک کرسی پر بیٹھ گئے اور انہوں نے لمبے لمبے سانس لینے شروع کر دیے۔ عمران اور ٹائیگر دونوں خاموش بیٹھے رہے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ جب بھی پروفیسر کچھ معلوم کرنے کے لیے کوئی خاص مشق کرتا ہے تو اس کی یہی حالت ہو جاتی ہے، اور پھر وہ خود ہی نارمل بھی ہو جاتا ہے، اور وہی ہوا۔ تھوڑی دیر بعد پروفیسر شادانی کا چہرہ نارمل ہونا شروع ہو گیا۔ میں نے سب کچھ معلوم کر لیا ہے عمران، وہ ٹسامہ کے پجاری کی اکلوتی بیٹی ہے۔ ٹسامہ کا یہ پجاری افریقی جادو واؤ واؤ کا بہت بڑا ماہر تھا، اس نے یہ جادو باکوری کو بھی سکھا دیا۔ پھر پجاری کی موت کے بعد باکوری وہ پہلی عورت تھی جسے افریقہ میں پجاری کا درجہ دیا گیا۔ باکوری کو فطری طور پر پراسرار بننے اور ایک لحاظ سے قدرتی عناصر کو تسخیر کرنے کا شوق تھا، اور پھر اس سے ایک وش ڈاکٹر ٹکرا گیا۔ اس وش ڈاکٹر کا نام چاکاٹی تھا۔ یہ چاکاٹی افریقی میتھالوجی کے مطابق پانی کے دیوتا ٹسٹائی کا پجاری بھی تھا۔ وش ڈاکٹر بوڑھا بھی تھا، لیکن باکوری نے اسے اپنے حسن کی وجہ سے شیشے میں اتار لیا اور اس سے شادی کر لی۔ پھر باکوری نے وش ڈاکٹر چاکاٹی سے پانی کی تسخیر کے علوم سیکھ لیے، اور جب وش ڈاکٹر چاکاٹی مر گیا تو باکوری نے پورے افریقہ پر اپنے جادو کا جال پھیلا دیا، اور پورے افریقہ کو تسخیر کرنے کی غرض سے اس نے اپنی سوچ شیطان کے حوالے کر دی۔ اس طرح وہ مکمل طور پر شیطانی نظام کا حصہ بن گئی۔ پھر اس کی کارکردگی شیطان کو اس قدر پسند آئی کہ اس نے اسے اپنے خاص شعبے کا انچارج بنا دیا۔ باکوری بھی پروفیسر البرٹ کی طرح یہی چاہتی ہے کہ وہ بھی پورے نظام پر قابض ہو جائے، اور اس وجہ سے ہی اس نے رامیز پر قبضہ کر لیا تھا، لیکن باوجود بے پناہ کوشش کے وہ اس رامیز سے وہ فائدہ حاصل نہیں کر سکی جو پروفیسر البرٹ اٹھانا چاہتا ہے۔ پروفیسر شادانی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اس سے رابطہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عمران نے کہا، تم آخر چاہتے کیا ہو؟ مجھے اپنا منصوبہ بتاؤ تاکہ میں اس کے مطابق کوئی حل سوچ سکوں۔ پروفیسر نے کہا، میں اس سے ملاقات کر کے اسے اس بات پر آمادہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ہم سے مل کر پروفیسر البرٹ کے خلاف کام کرے۔
عمران نے کہا، ایسا ناممکن ہے کیونکہ باکوری شیطانی نظام کا حصہ ہے، وہ تم سے کسی صورت بھی نہیں مل سکتی کیونکہ تم مسلمان ہو اور خیر کے نمائندے ہو۔ پروفیسر نے جواب دیتے ہوئے کہا، چلو وہ ہمارے ساتھ کام نہ کرے، ہمیں اس پروفیسر البرٹ کے بارے میں تفصیلات تو بتا سکتی ہے۔ عمران نے کہا، ہاں یہ کام ہو سکتا ہے اور اس کام کے لیے ہمیں اس کے مخصوص جزیرے پر جانا پڑے گا جہاں وہ رہتی ہے۔ پروفیسر نے کہا تو عمران چونک پڑا، جزیرے پر؟ کیا مطلب؟ کس جزیرے پر وہ رہتی ہے؟ عمران نے حیران ہو کر کہا، مصر کے شمال میں بحیرہ روم کے اندر ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے مجور کا، اس جزیرے پر وہ رہتی ہے، ہم ہیلی کاپٹر کے ذریعے آسانی سے وہاں پہنچ سکتے ہیں۔ پروفیسر نے کہا، کیا یہ غیر آباد جزیرہ ہے؟ عمران نے کہا، نہیں آباد ہے، کافی بڑی آبادی ہے وہاں، لیکن افریقیوں کی آبادی ہے۔ مجور کا جزیرہ ایک مخصوص خوشبو انکی کی پیداوار کے لیے مشہور ہے، یہ مخصوص خوشبو اس جزیرے کے جنگل میں پائی جاتی ہے، وہاں ایک خاص قسم کی لکڑی کی چھال کو اکٹھا کر کے بنائی جاتی ہے۔ اس خوشبو کی یورپ، ایکریمیا اور خاص طور پر فرانس میں بے پناہ مانگ ہے، یہ خام مال کے طور پر خوشبویات بنانے کے کام آتی ہے۔ پروفیسر نے جواب دیا، کیا وہ باکوری ہم سے ملنے پر تیار ہو جائے گی؟ عمران نے کہا، اس کا بندوبست ہو جائے گا، اس کی تم فکر نہ کرو۔ پروفیسر نے مسکراتے ہوئے کہا، تو ٹھیک ہے، ہم ابھی چلنے کے لیے تیار ہیں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، ابھی نہیں، کچھ وقت لگے گا، مجھے اس کے لیے انتظامات کرنے پڑیں گے۔ پروفیسر نے مسکراتے ہوئے کہا اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پروفیسر البرٹ ایک آرام دہ کرسی پر بیٹھا کسی کتاب کے مطالعے میں مصروف تھا کہ اچانک کمرے میں ایسی آواز سنائی دی جیسے کوئی کتا لمبی آواز نکال کر رو رہا ہو۔ پروفیسر چونک کر سیدھا ہوا اور اس نے کتاب بند کر کے ایک طرف میز پر رکھی اور پھر ایک ہاتھ فضا میں اٹھا کر اس نے اسے مخصوص انداز میں گھمایا تو آواز سنائی دینی بند ہو گئی۔ چند لمحوں بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور جبوتی اور روما اندر داخل ہوئیں۔ ان کے چہرے بگڑے ہوئے تھے، آنکھوں میں مایوسی تھی، وہ پروفیسر کے سامنے آ کر گردنیں جھکا کر کھڑی ہو گئیں۔ بیٹھو، پروفیسر نے انہیں غور سے دیکھتے ہوئے کہا اور وہ دونوں ہی پروفیسر کے سامنے زمین پر دوزانوں ہو کر بیٹھ گئیں۔ تمہاری حالت بتا رہی ہے کہ تم ناکام لوٹی ہو، کیا وہ عورت جولیا بھی تمہارے قابو میں نہیں آ سکی؟ پروفیسر نے انتہائی خشک لہجے میں کہا، پروفیسر، ہم نے اسے اغوا کر کے ایک جزیرے پر قید کر دیا تھا اور وہاں ٹاگوروں کی بڑی تعداد کو حفاظت کے لیے مقرر کر دیا تھا۔ عمران کے لیے ایک رکا بھی چھوڑ دیا گیا تھا۔ پھر اطلاع ملی کہ عمران تک یہ پیغام پہنچ گیا ہے اور اس نے روحوں کے ایک عامل پروفیسر شادانی سے مل کر مجھے قید کرنے کی سازش تیار کی ہے تاکہ مجھے قید کر کے وہ جولیا کو چھڑوا سکے۔ میں پوری طرح محتاط ہو گئی، بلکہ میں نے جوابی وار کر ڈالے، لیکن پھر یکلخت بازی پلٹ گئی۔ جولیا کے ساتھیوں نے اچانک آ کر دھاوا بول دیا، ان کے جسموں سے مقدس روشنی نکل رہی تھی۔ ٹاگاروں نے ان پر حملہ کرنا چاہا، لیکن اس مقدس روشنی کی وجہ سے انہیں پسپا ہونا پڑا اور پھر مقدس کلام پڑا ہوا پانی اس جولیا کے حلق میں ڈالا گیا تو وہ ہوش میں آ گئی اور ہماری قید سے نکل گئی، اور اب ہم جولیا کو نہ دوبارہ پکڑ سکتی ہیں نہ اس کے ساتھیوں کو۔ پھر ایک اور حیرت انگیز اطلاع ملی ہے کہ عمران اور اس کے ساتھی اس پروفیسر شادانی کے ہمراہ باکوری کے پاس پہنچ گئے ہیں اور وہ باکوری سے مل کر آپ کے خلاف کام کرنا چاہتے ہیں۔ اس عمران نے اب اس رامیز کے حصول کا خیال چھوڑ دیا ہے، بلکہ اب وہ آپ کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے۔ جیسے ہی ہمیں یہ اطلاع ملی ہم فوراً آپ کے پاس آ گئی ہیں۔ جبوتی نے جواب دیتے ہوئے کہا، باکوری ایسا نہیں کر سکتی، وہ ان کے ساتھ مل ہی نہیں سکتی، ورنہ وہ خود فنا ہو کر رہ جائے گی۔ پروفیسر نے جواب دیتے ہوئے کہا، یہ تو ہو سکتا ہے پروفیسر کہ وہ رامیز ان کے حوالے کر دے، باکوری بہرحال آپ کی دشمن تو ہے۔ جبوتی نے جواب دیا، ہاں ایسا ہو سکتا ہے، میں نے شیطان سے کہا تھا کہ وہ باکوری سے رامیز مجھے دلا دے، لیکن شیطان نے ایسے کسی کام میں مداخلت سے انکار کر دیا تھا۔ البتہ اس نے یہ وعدہ کیا تھا کہ باکوری خود اس رامیز کو استعمال نہ کر سکے گی، البتہ اگر اس عمران نے اس سے رامیز حاصل کر لیا تو وہ اسے ضائع کر دے گا۔ اس طرح پورے نظام پر قبضہ کرنے کا میرا خواب ادھورا رہ جائے گا۔ حالانکہ میں اس پورے نظام پر قبضہ بھی اسی لیے کرنا چاہتا ہوں کہ پوری قوت سے دنیا بھر کے مسلمانوں کے خاتمے کے لیے کام کر سکوں اور شیطان کا مقصد پورا کر سکوں۔ پروفیسر نے کہا، پروفیسر، میری قوتوں نے اطلاع دی ہے کہ باکوری تمہارے خلاف درپردہ عمران سے مل جائے گی،
اور اگر کچھ نہ ہو سکا تو وہ عمران کو اس جگہ کا پتہ بتا دے گی اور عمران پھر براہ راست تمہارے خلاف کام کرے گا۔ جبوتی نے کہا، نہیں، باکوری شیطانی قوت ہے، وہ کسی دوسری شیطانی قوت کے خلاف ایسا کوئی کام نہیں کر سکتی جس سے دوسری قوت کو نقصان پہنچ سکے۔ پروفیسر نے حتمی لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، پھر اب ہمارے لیے کیا حکم ہے پروفیسر؟ جبوتی نے کہا، ٹھیک ہے، تم دونوں جاؤ اور اپنا سابقہ کام کرو، مجھے اب اس عمران سے نمٹنے کے لیے کچھ اور سوچنا پڑے گا، وہ تمہارے بس کا روگ نہیں۔ پروفیسر نے اس بار ہاتھ سے غصیلے لہجے میں کہا اور وہ دونوں خاموشی سے اٹھی اور مڑ کر کمرے سے باہر چلی گئیں۔ پروفیسر نے دونوں ہاتھ فضا میں اٹھائے اور پھر انہیں اس طرح تیزی سے لہرانا شروع کر دیا جیسے وہ کوئی عجیب یا خاص قسم کا رقص کر رہا ہو۔ کافی دیر تک وہ ایسا کرتا رہا، پھر اس نے ہاتھ نیچے کر لیے۔ چند لمحوں بعد چھت سے ایک بڑی سی مکڑی ایک تار کے سہارے تیزی سے فرش پر اتری اور پھر اس مکڑی کا جسم اس طرح پھولنا شروع ہو گیا جیسے غبارے میں ہوا بھری جا رہی ہو۔ کمرے میں عجیب سی سرسراہٹ بھری آواز پیدا ہونے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ مکڑی بڑے مینڈک سے بھی بڑی ہو گئی۔ اس کی سرخ آنکھوں میں بے پناہ چمک تھی۔ کیا حکم ہے آقا؟